तेरी जुर्रत को सलाम हो इम्तियाज जंगी का रास्ता है हमारा रास्ता, स्कूल फट का रास्ता है हमारा रास्ता, कानून का रास्ता है हमारा रास्ता, नसीम मलक का रास्ता है हमारा रास्ता। हम क्या चाहते आजादी, हम क्या चाहते आजादी, मेरे मौला दे दे आजादी, मरेगा गिलगित सुबह नहीं बनेगा, बच्चा बच्चा कट मरेगा गिलगित सुबह नहीं बनेगा, जेल के ताले टूटेंगे तासीर हमारे छूटे, गिलगित सुबह नहीं बनेगा, बच्चा बच्चा कट मरेगा गिलगित सुबह नहीं बनेगा। सलाम हो सलाम हो ऊपर का सलाम हो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडोल आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पर इम्तियाज़ जंगी शहीद और दिगर शोहदा की 21वीं बरसी का प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम में रियासत की तमाम सियासी पार्टियों के ज़ुमा यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जोन के सदर डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि मौजूदा जो इशू है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि उसको सूबा बना दिया जाए, अगर उसको सूबा बना दिया जाए तो आपकी पार्टी क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेगी? जी बहुत शुक्रिया जी, जम्मू कश्मीर टीवी का और जुल्फ़कार भाई आपका भी। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ इस मामले में आ चुका है। आज़ाद कश्मीर की जुमला जो सियासी क़यादत है उसका भी मौक़िफ़ आया है, और पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका भी मौक़िफ़ जो है वो इस पे आ चुका है कि ये इलाके जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं, ये मुतनाज़ा इलाके हैं जिनका फ़ैसला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में उसके चार्टर के मुताबिक होना जो है वो अभी बाकी है। इसलिए ये एक गैर आइनी इक़दाम होगा, ये एक गैर जमहूरी और गैर इखलाकी इक़दाम होगा, और अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ऐसा कोई कदम उठाती है तो कश्मीरियों की नज़र में वो जो है वो मोदी की हुकूमत के बराबर तस्वर की जाएगी। तो हम इस मामले की बिल्कुल भरपूर मज़म्मत करते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की जो ये अहम इकाई है गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ के लोगों को हकूक़ देने के हम बिल्कुल हक़ में हैं। हकूक़ का मतलब सूबा नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं वो अपने वसाइल पर अपना इख्तियार चाहते हैं, वो बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट की बहाली चाहते हैं, वो जो है वो वहाँ पर एक बाख्तियार हुकूमत चाहते हैं जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार हों। तो इसलिए जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं वहाँ पर, जो रोज़गार के मसाइल हैं, जो दीगर मसाइल हैं, उनको हल किया जाए, उस हवाले से वहाँ की असम्बली को बाख्तियार किया जाए, उसको ग्रांट दी जाए। हमने ये प्रपोज़ल भी बारहा दिया कि आप आज़ाद कश्मीर तर्ज़ का या आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर एक बाख्तियार सेटअप तश्कील दें ताकि जो है वो लोगों के मसाइल जो है वो उनकी दहलीज़ पर हल हो सकें। तो अगर कोई ऐसा इक़दाम उठाने की कोशिश की गई तो रियासत के लोग जो हैं वो उसकी भरपूर न सिर्फ मज़म्मत करेंगे बल्कि मज़ाहमत भी करेंगे। अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ऐसा कोई कदम उठाती है तो कश्मीरियों की नज़र में वो जो है वो मोदी की हुकूमत के बराबर तस्वर की जाएगी। तो हम इस मामले की बिल्कुल भरपूर मज़म्मत करते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की जो ये अहम इकाई है गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ के लोगों को हकूक़ देने के हम बिल्कुल हक़ में हैं। हकूक़ का मतलब सूबा नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं वो अपने वसाइल पर अपना इख्तियार चाहते हैं, वो बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट की बहाली चाहते हैं, वो जो है वो वहाँ पर एक बाख्तियार हुकूमत चाहते हैं जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार हों। तो इसलिए जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं वहाँ पर, जो रोज़गार के मसाइल हैं, जो दीगर मसाइल हैं, उनको हल किया जाए, उस हवाले से वहाँ की असम्बली को बाख्तियार किया जाए, उसको ग्रांट दी जाए। हमने ये प्रपोज़ल भी बारहा दिया कि आप आज़ाद कश्मीर तर्ज़ का या आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिलाकर एक बाख्तियार सेटअप तश्कील दें ताकि जो है वो लोगों के मसाइल जो है वो उनकी दहलीज़ पर हल हो सकें। तो अगर कोई ऐसा इक़दाम उठाने की कोशिश की गई तो रियासत के लोग जो हैं वो उसकी भरपूर न सिर्फ मज़म्मत करेंगे बल्कि मज़ाहमत भी करेंगे। लोग वहाँ पे निकले
تو ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے مسئلے کی طرف متوجہ ہوئی، اور 50 سال کے بعد آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سلامتی کونسل میں دوبارہ ڈسکس ہوا، چونکہ شملہ معاہدے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ جس طرف قدیر صاحب نے آپ کو اشارہ کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام پہلی دفعہ نہیں کیا، 47 سے لے کے تو آج کی ڈیٹ تک یہ مسلسل کشمیریوں کی، ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ جتنی حکومتیں ہیں۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ان کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ پھر بھی یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں برا نہیں سوچتے، پھر بھی ہم محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم نے آج تک سعودی عرب کا شکریہ نہیں ادا کیا، حالانکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کشمیر جو ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ ہے لہذا سعودی عرب میں شامل ہونا چاہیے۔ ہم نے ایران کا، سعودیہ کا، کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا جنہوں نے کبھی ہمارے گھر پر امت مسلمہ کی عینک چڑھا کے بری نظر سے اور میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں آج ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں 54 اسلامی ملکوں کا، کہ جنہوں نے ہمیں بخشا اور کہا کہ یار یہ مظلوم ہے، ان کا بھی حق ہے، جس طرح ہم آزاد ہیں انہیں بھی آزاد ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا بھائی اور وکیل جن کے بارے میں ہماری کوئی تقریر جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرنے سے خالی نہیں جاتی، کوئی جمعہ خالی نہیں جاتا، کوئی فاتحہ خالی نہیں جاتی، یعنی ہمارے مولویوں کا بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ انہوں نے ان 73 سالوں میں ہمیشہ ہماری سلامتی، ہماری آزادی اور ہمارے حقوق کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھائے۔ ڈوگروں کی حکومت تھی 100 سال، اور مہاراجہ ہری سنگھ جو تھا جو آخری حکمران تھا، وہ حکمران بھی بہت اچھا تھا، اس نے بڑی اصلاحات کی، وہ عام لوگوں کے اس تک پہنچا، جو مسلمانوں کے مسائل تھے ان کو اس نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی، جو دیگر قومیتوں کے مسائل تھے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش وہ اس لیے بھی تیزی سے کر رہا تھا، 2 وجوہات تھی۔ ایک تو وہ خود پڑھا لکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ بھائی دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جمہوریت آ رہی ہے اور لوگ بادشاہتوں کو مسترد کر رہے ہیں۔ اس کا اپنا بیٹا ڈاکٹر کرن سنگھ جو بھی انڈین پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے خلاف تھا، وہ اس کو کہتا تھا یہ بادشاہ ختم کریں اور ملک میں جمہوریت لائیں۔ ایک وجہ اس کی یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ شکوے شکایت تھے ان کی حکومتوں سے، تو وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان شکووں کو ایڈریس کیا جائے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور ان کے اسٹوڈنٹ کا نہایت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تحریک آزادی کشمیر کو اپنے نظریات کے تحت جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جس طرح کی کاوشیں لبریشن فرنٹ اس وقت کر رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم سارے اس ملک آزاد کشمیر کو ایک ریاست کی شکل میں دیکھیں گے۔ جنگی اور اس کے ساتھیوں کی عظمت کو سلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ سارے لوگ یہاں جمع ہیں۔ میں 2-4 باتیں آپ سے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ وہ کیا واقعات تھے کہ یہ امتیاز جنگی اور اس کے ساتھی اور یہ شکیل چودھری کے بھائی جمیل چودھری شہید اور ان جیسے لاکھوں لوگ شہید کیسے ہوئے اور ان کو یہ راستہ کس طرح سے نظر آیا۔ تمہیں 2 نعرے لگاتا ہوں، میں کہوں گا یہ وطن آپ نے کہنا ہمارا، یہ وطن اس کی آزادی کی جنگ، اس کی آزادی کی جنگ، اس کی حفاظت تو میرے محترم احباب، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پڑوس میں ملک پاکستان ہے جس کی 73 سالہ تاریخ کا چہرہ آپ کے سامنے ہے۔ اس نے جو ملک بنا تھا
وہ اس ملک کی فوج نے توڑ کے آدھا کر دیا, آدھے سے زیادہ بنگلہ دیش بنا دیا. تم اب ہم سہیں گے اے وطن تیرے لیے, ہر ستم اب ہم سہیں گے اے وطن تیرے لیے, جموں و کشمیر جہاں یہ ہے اب تیرے لیے, جموں و کشمیر والے جان بھی تیرے لیے. یہاں پہ ریاست کی تقسیم پہ بات ہوئی. 1947 14-15 اگست 84,471 مربع میل ریاست ایک وقت تھی جس پر 22 اکتوبر کو پاکستانی قبائلی دلی داخل ہوئے, 27 اکتوبر کو انڈین آرمی داخل ہوئی اور ریاست دو حصوں میں بٹی. 1962 میں چائنا آن بیٹھا اور ریاست کا ایک تیسرا فریق بھی پہنچ گیا. بہرحال اس ریاست کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ریاست عالمی تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے. یہ جھوٹ کب تک ہماری شرح اٹوٹ حصہ منافقت ہے, یہ سرزمین ہے ہمارے دم سے کسی کا حصہ منافقت ہے. کسے سناتے ہو آفرینش کہ تم سے پہلے بھی جی رہے تھے, کسے سناتے ہو آفرینش کہ تم سے پہلے بھی جی رہے تھے, ہمیں اتارو نحاشی میں یہ سارا قصہ منافقت ہے. وہ آزادی جس کو ہمارے دوست یا تو اسے ہلاک تک محدود کر دیتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادی سے رہنا صرف یہ جو آزاد کشمیر ہے اس میں ہے, لیکن دنیا کا واحد ملک جس کے نام کے ساتھ آزاد لگا ہوا ہے, نہ تو پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے, اس کے نام کے ساتھ کوئی آزاد نہیں لگا. ہندوستان کے ساتھ یا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ آزاد نہیں لگا, صرف اس کے ساتھ, اس ریاست کے ساتھ آزاد کا نام لگایا گیا ہے. یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ یہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. کشمیر کی وحدت کی بحالی تک جموں کشمیر کے اس سیاسی اور جغرافیائی جو وحدت ہے اس کے اندر بسنے والے 2 کروڑ 2.25 کروڑ جو عوام ہے ان کے تمام سیاسی, معاشی, سماجی اور قومی حقوق کی بحالی تک جو ہے یہ جدوجہد ہر صورت میں جاری اور ساری رہے گی. ہمارے لیے یہ چیز کوئی خاطر میں ہم اس کو نہیں لاتے کہ کس دور میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ کتنی حمایت ہے, ہمارا راستہ حسینی ہے, ہماری جدوجہد حسینی ہے, ہمارا کردار حسینی ہے, یہ مشن حسینی ہے, یہ قربانیاں حسینی ہے. ہمارے لیے یہ بالکل بھی جو ہے معنی نہیں رکھتا کہ ہمارے ساتھ آج کون کھڑا ہے. ہم اسی حسینی راستے کو, اسی حسینی جو ہے سنت کو جو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں جتنے بھی مشکلات سے, جتنے بھی مسائل سے گزرنا پڑے گا, ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس جدوجہد کے عمل کو تکمیل تک پہنچانے تک جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہر مشکل کا, ہر جبر کا, ہر مکاری کا, ہر جو ہے قابض کے ظلم و ستم کا ہم مقابلہ کریں گے. جنگی شہید اور ان کے شہید ساتھیوں کو کہ جنہوں نے مادر وطن کی خوشحالی اور آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. آج کل کے جو اسٹیج سکتے ہیں گلگت بلتستان کا ذکر کیے بغیر گفتگو نامکمل رہتی ہے. اس سے پہلے میں ایک طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کا یہ واضح پیغام اور واضح موقف ہے کہ لداخ کا رہنے والا کوئی بدھ مت ہو, سری نگر کا رہنے والا کوئی مسلمان ہو, جموں کا رہنے والا کوئی ہندو پنڈت ہو, گلگت بلتستان میں رہنے والا کوئی شیعہ سنی ہو, مظفر آباد میں رہنے والا کسی مسلک, کسی مذہب کے ساتھ کسی کا تعلق ہو, ریاست میں برابر کے حقدار ہیں. کشمیر کی تاریخ 5000 سال پر محیط ہے
اور جب ہندوستان پاکستان کا نام تک نہیں تھا، کشمیر اس وقت بھی آزاد خود مختار ملک تھا۔ جب 14 اگست 1947 کو ہندوستان پاکستان دو مذہب وجود میں آئے، اس وقت بھی کشمیر کا آزاد خود مختار ملک تھا۔ گو کہ اس کے اوپر مہاراجا حکومت کر رہا تھا، لیکن کشمیری آزاد خود مختار خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ 22 اکتوبر کو جو ہمارے بھائی، ہمارے وکیل، ہمارے پشتیبان تھے، پاکستان کی حکومت پر قبائلی پٹھان دہشت گرد داخل ہوئے، انہوں نے ہماری وطن کی، ہماری عوام کا قتل عام کیا اور ہندوستان کو یہ موقع فراہم کیا کہ انہوں نے 27 اکتوبر 1947 کو قبضہ کیا۔ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ ہم صرف یہاں اس لیے نہیں آئے کہ کمانڈر امتیاز جنگی شہید کے لیے فاتح خوانی کریں اور کہیں کہ انہوں نے بڑی قربانی دے دی، نہیں، بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آج ہم کمانڈر امتیاز جنگی شہید کی روح سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ امتیاز جنگی شہید، تو نے جس مشن کے لیے اپنی جان افرین کے سپرد کی تھی، اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم خون کے آخری قطرے تک جد و جہد کریں گے۔ ہم انتظامیہ کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں آج کے اسٹیج کی وسادت سے کہ یہ ہمارے مطالبات بالفور پورے کیے جائیں، اور یہ جو ریاست 2 قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی آپ نے ہمارے پروگرام کو ڈسٹرب کرنے کے لیے صبح گولہ باری کی، تو ہم وہ نہیں ہیں جو ان گولہ باری سے ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ تم نے ہمارا پروگرام کے نوٹ میں بھی خراب کرنے کی کوشش کی، تم نے 2018 میں بھی ہمارا پروگرام خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہارے لیے شاید یہ گولہ بارود نئی چیز ہوگی۔ تم جب اس کھوج میں آئے ہوگے، اس کے بعد تم نے گولہ بارود دیکھا ہوگا، تو ہم نے جب آنکھ کھولی، اپنی سانس لی، تو یہ گولے بارود کی آوازیں ہی ہمارے کانوں میں پڑی۔ راستے پہ چل کے شاید جس طرح چلنا چاہیے تھا اس طرح ہم چل نہیں سکے، لیکن ابھی بھی وقت بہت نہیں گزرا، ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سوچ کو، اس راستے کو اپنائیں۔ اس راستے کو اپنانے کے لیے اور اس راستے کو اپنانے وقت ہمارے راستے میں بہت ساری مشکلات ہوں گی۔ شہید اور ان کے ساتھیوں کی ایک نظریہ جو کہ چند لوگوں سے چلا اور آج کشمیر کے ہر بچے کے دل میں محفوظ ہے، کشمیر کے ہر گلی کوچے میں محفوظ ہے۔ کہیں امتیاز جنگی شہید کی شکل میں، کہیں مشتاق احمد شہید کی شکل میں، کہیں اشفاق مجید وانی شہید کی شکل میں، اور کہیں یاسین ملک کی شکل میں، اور کہیں امان اللہ کی شکل میں۔ کمانڈر امتیاز جنگی شہید اور تمام شہداء کو انتہائی زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کمانڈر امتیاز جنگی شہید منڈھول کا وہ درخشاں ستارہ ہے جس نے منڈھول کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ میں آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ امتیاز جنگی شہید راجہ سرفراز بابا حاکم دین سردار سرفراز صاحب کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ ان کی قربانی، ان کی محنت، ان کی جدوجہد کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ قوم کی حیات ہے، لہو ہے جو شہید کا، وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ محترم مہمان خصوصی صاحب، میرا سردار امتیاز جنگی صاحب کے ساتھ ایک دوستانہ اور بھائیوں کی طرح تعلق تھا، رشتہ تھا۔ جہاں تک پاکستان کا یہ موقف کہ جی بی کو، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا جو تحریک چلائی جا رہی ہے، جس میں جموں کشمیر عوامی تحریک اس موقف کو بالکل مسترد کرتی ہے، اور انشاءاللہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ کیا گیا تو جموں کشمیر عوامی تحریک حق کے خودارادیت کی تحریک چلائے گی، اور کشمیریوں کو متحرک کر کے انشاءاللہ رائے شماری تک ہم اپنی تگودو جاری رکھیں گے اور اس موقف کو مسترد کریں گے۔ جی، اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیا گیا تو یہ غیر آئینی اقدام ہوگا، وہ اس کا ایک سخت رد عمل ہوگا۔ آپ یہ بھول جائیں کہ یہ سخت رد عمل
JKL والے دیں گے بلکہ پورے کشمیری دیں گے. آپ نے دیکھ لیا آج ہمارے پروگرام میں JK جموں کشمیر لبریشن فرنٹ, نون لیگ, تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, سب لوگوں نے, جتنی بھی یہاں کی سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ کسی طور پہ بھی کشمیر گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنا نہیں دے گی. اور اپنے ہم آئینی حقوق کے لیے سب ایک ہیں. جس طرح مقبوضہ کشمیر میں سکھ, ہندو, پنڈت اور بدھ کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اپنی کشمیریت پہ, اسی طرح ہم بھی یہاں کسی صورت میں ہم کٹ مرنے کو تیار ہیں. ہمارا یہ سلوگن ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا, کشمیر گلگت صوبہ نہیں بنے گا. ہم کسی صورت میں یہ کام اقدام نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں مسلم کا ایک واضح اسٹانس رہا ہے شروع سے ہی کہ ہم تقسیم کشمیر کے خلاف رہے ہیں. اور پھر آج تک دیکھیں میرے جو قائد سردار دیگ صاحب, انہوں نے واضح یہ پیغام دیا ہے پاکستان کو کہ بھائی کشمیر اس کو گلگت کو صوبہ نہ بنایا جائے. اگر یہ عمل پاکستان نے بھی کر دیا تو پھر پاکستان اور ہندوستان میں فرق نہیں بچے گا. پھر آپ پوری دنیا کو کیا پیغام دیں گے آپ کہ ہم کشمیریوں کی جو آزادی کی بات کرتے تھے پھر وہ کس حد تک کرتے تھے. اسی لیے کہ اس کو تقسیم کیا جائے, جو ہے بندر بانٹ کی جائے, تو مسلم کا اس کے قطعی خلاف ہے. ہم کوئی شک نہیں اس میں کہ ہم جو کشمیر میں پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے, اس کو تقسیم کر کے آدھا ادھر آدھا چائنا جو ہے اور آدھا پاکستان, اس کے ہم قطعاً حامی نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پورا کشمیر اکٹھا ہونا چاہیے, اس کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو جو ہے نا جو پاکستان کو چاہیے کہ وہ عالمی طاقتوں کو دباؤ ڈالے کہ بھائی اس کی پہلے آزادی حاصل کی جائے, اس کے بعد اس کا جو ہے نا کشمیر جو ہے نا فیصلہ لینا چاہیے کہ جو ہے نا کشمیر کیا جو ہے نا کرنا چاہتے ہیں, کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, خود مختار رہنا چاہتے ہیں. یہ اس کے بعد کی بات ہے. پہلے ان کی آزادی کی بات کریں. یہ جو ہے کشمیر تقسیم یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم جو ہے کسی صورت جو ہے نا اس کو نہیں مانتے, اور یہ ہم کسی صورت نہیں مانتے کہ جو گلگت پاکستان کا صوبہ بنے. اس طرح ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتے. ہم اس کے خاطر اگر ہمیں تحریک بھی چلانا پڑی تو ہم انشاءاللہ اس پر تیار ہیں. اور جو یہ راست, یہ حریص, جن کو یہ سبزہ اچھا لگتا ہے, اس کے دریا اچھے لگتے ہیں, اس کے پہاڑ اچھے لگتے ہیں, یہاں جو وسائل ہیں قدرتی وہ اچھے لگتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کسی کی دین نہیں ہے, یہ اللہ کی دیا ہوا تحفہ ہمارے پاس ہے صدیوں سے, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ احساس کریں گے. کسی جماعت کے ساتھ رہیں, کسی نظریے کو آپ اپنائیں, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وطن آپ کا ہے. اس کے اندر آپ کی آنے والی نسلیں جو رہیں گی وہ اپنی مرضی سے رہیں تو ٹھیک. اگر ان کی زندگیاں, ان کا مستقبل آپ نے کسی حریص بدخواہ کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ اسی طرح گالیاں دیں گی کہ اس پار ہندوستان غاصب ہے, اس پار پاکستان غاصب ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہی غاصب نہیں تھے, یہ کل بھی دونوں بھائی تھے. کل یہ بڑے صغیر پاک و ہند تھا, آج یہ ہندوستان اور پاکستان بنے. یہ دونوں سامراج ہیں, اس پار بھی ایک ہے, اس پار بھی ایک ہے. اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ, دو قومی نظریے کے نام پہ دو ملک ہندوستان اور پاکستان بنے. میں یہ کہتا ہوں کوئی ہندوستان اور پاکستان مذہب کے نام پہ نہیں بنے. ان کا مذہب ایک, ان کا کلمہ ایک, ان کی سوچ ایک, ان کا فکر ایک ہے, ان کا ایک ہی مقصد ہے. ادھر آپ کشمیریوں کا قتل عام کریں, ادھر ہم کشمیریوں کا قتل عام کر کے اس ریاست کو تقسیم کریں, اس پہ قبضہ جمائے رکھیں. جی ناظرین, آپ نے سنا ہے کہ مقررین نے امتیاز جنگی شہید اور دیگر شہداء کو ان کی قربانی کے صلہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے, اور یہ عہد کیا ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو کبھی رائیگاں نہیں جانیں گے اور ان کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. ان کی جدید جو جاری تھی اس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان کسی صورت
पाकिस्तान का सूबा नहीं बन सकता और ना हम बनने देंगे। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने कोई ऐसी गलती की तो हम सख्त से सख्त तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी और हम कभी भी गिलगित को सूबा नहीं बनने देंगे। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान और उन हुक्मरानों को चाहिए कि कश्मीरी के जज्बात का वो ख्याल रखें, वो कोई भी ऐसा कदम ना अख्तियार करें कि जिसमें कश्मीरी सख्त कदम उठा सकें। हमारा ये मुतालबा है कि गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को बहम मिलाकर एक इनकलाबी हुकूमत बनाई जाए और जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसकी आज़ादी के लिए वो तहरीक का आगाज़ करे, ताकि ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर ये आज़ाद हो। और फिर आवाम से ये पूछा जाए कि वो पाकिस्तान के सिर रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं, तो वो पाकिस्तान, इंडिया और दीगर इस्लामी और दूसरा आलमी ममालिक को ये फैसला कबूल करना चाहिए। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, मडहोल, जम्मू कश्मीर।